सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आगाज़ है मालिक कुल जहाँ के नाम से और सलामती हो ज़वात मुक़द्दसा पर। हुज़ूर पुरनूर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम पेश करते हैं। मैं ज़ानू अदब तय करता हूँ उन नफूस क़ुदसिया के सामने जो मिसल सितारा और रुश्द व हिदायत का ज़रिया है, यानी साहबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन। मैं सलाम पेश करता हूँ मजमा खलाइक साहिब रोज़ा हर उस वली कामिल की खिदमत में जो जा बजा कुर्रयाज़ पर फैज़ आम जारी किए हुए हैं। आगा शिराजी K21 की स्क्रीन और अनवार रमज़ान। आज अनवार रमज़ान में हम बात करेंगे उन उलमाए हक़ा की जो दीन मुबीन की तबलीगात के उन्वान से इंतहाई नुमायाँ रहे। ऐसे बहुत से नाम हैं, हम बहुत एहतराम से और बहुत खुशी से और बड़े फ़ख्र व मुबाहत के साथ बयान कर सकते हैं कि इस सदी में भी और इससे पिछली सदियों में भी वाकई जैसा कि हदीस है, हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये अम्बिया के वारिस हैं उलमा। तो आज हम जब उलमा का ज़िक्र कर रहे हैं तो आज का दिन हमने मौसूम किया है एक ऐसे आलिम दीन से, एक ऐसे अपने ज़माने के वली से कि जिसका ज़िक्र करके हम दरअसल मोहब्बत का, अमन का, भाईचारे का एक बड़ा पैगाम देते हैं। मेरी मुराद है हज़रत अल्लामा इमाम शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह। ये वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के लिए बहुत सी कोशिश व काविश की, जिसका मज़हर आपके वतन अज़ीज़ में जा बजा नज़र आ रहा है। इमाम शाह अहमद नूरानी के हवाले से इतना कह देना काफ़ी होगा कि आपने 1926 में जब आपकी पैदाइश हुई तो हिंदुस्तान से फिर बाद में पाकिस्तान आ गए और पाकिस्तान आने के बाद अपने वालिद और फिर दादा, यानी ये वली इब्ने वली थे और उलमा के बेटे थे। इनके वालिद भी हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल अलीम मीठी साहब, और मेरठ में जब ये हुआ करते थे तो वहाँ पर इन्होंने पहले BA किया और फिर उसके बाद इन्होंने दारुल उलूम मेरठ से फ़ारिग़ तहसील हुए। बताया जाता है कि 8 या 9 बरस की उम्र में इन्होंने बाकायदा कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को अपने सीने में महफूज भी कर लिया। साथ ही साथ हम ये भी बताना चाहते हैं कि आज शाह अहमद नूरानी के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए उनके एक दरीना साथी को हमने यहाँ दावत दी है जो तकरीबन 25 साल तक बाकायदा उनकी रफ़ाकत में रहे, और हमारी बदकिस्मती कि हमने वो दौर नहीं देखा, उनसे बहुत करीब नहीं रहे, लेकिन आज हम उनसे बात करेंगे। वो यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। आप 70 से ज़ायद किताबों के मौल्लिफ़ व मुसन्निफ़ हैं और तकरीबन 70 ही किताबें आपकी ज़ेर तबात हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद बशीरुल क़ादरी। अस्सलाम वालेकुम जी। क़िबला, आज हम आपसे जानेंगे नूरानी साहब के बारे में, और इनके साथ ही हमारे साथ मौजूद है इस कोविड-19 की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए एक माहिर तालीम, आप एप्समा के वाइस चेयरमैन हैं, हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं, अतीक नसीर शमसी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपको भी हम खुश आमदीद कहते हैं। और हमारे साथ सना की महफ़िल को मीलाद की सूरत जो है एक शक्ल देने के लिए, इस पूरी महफ़िल को मुतवर्रिक करने के लिए मोहम्मद इकबाल रज़ा क़ादरी साहब मौजूद हैं। उनके साथ हाफ़िज़ मनाम सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, मनाम आलम सिद्दीकी। तो नाज़रीन किराम, पहली दफ़े जब शाह अहमद नूरानी साहब को टेलीविज़न स्क्रीन पर मैंने देखा तो मुझ पर ये असरात तारी हुए कि ये वो शख्स है कि जिसने किसी एक दायरे से निकलकर पूरी उम्मा की बात की है। फिर जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे पता चला कि वर्ल्ड इस्लामिक मिशन एक ऐसा इदारा कायम किया उन्होंने जिसकी बुनियाद ही मदीना मुनव्वरा में रखी, और एक ऐसा सिलसिला शुरू किया कि दुनिया भर में तबलीगात का सिलसिला शुरू हो गया। आज हमारे साथ बशीरुल क़ादरी साहब मौजूद हैं। आपकी ये मैं जो कोशिशें हैं ये भी देख रहा था नाज़रीन किराम कि आपने एक पूरा इदारा बनाया है, इदारे तहक़ीक़ात इमाम शाह अहमद नूरानी, जहाँ पर आप बाकायदा उनके लिए कुतब शाया करते हैं। क्या कहेंगे नूरानी साहब के बारे में कि उलमाए हक़ तो बहुत है उनके ज़माने में भी, आज के ज़माने में भी, और सभी हमारे लिए लायक सर तहसीन, लेकिन उनकी नुज़रत क्या थी, उनके पास मुख्तलिफ क्या था?
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے رمضان مبارک کی ان پرنور گھڑیوں میں کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار اور تجلیات کی ہمیشہ بارش برس رہی ہے، تو آپ نے انوار رمضان کے ان بڑے ہی قیمتی لمحوں میں مجھے ایک ایسی شخصیت کے حوالے سے گفتگو کرنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ میں پھر آپ کا مشکور ہوں۔ میرے عزیز، امام شاہ احمد نورانی صدیقی ایک شخصیت کا نام نہیں ہے۔ دیکھیں، انسان، شخص جب اپنے کردار کے حوالے سے شخصیت بنتا ہے تو خود وہ دنیا سے اگر چلا بھی جائے تو شخصیت باقی رہتی ہے۔ کیا اچھی بات ہے، یعنی قبلہ آپ نے یہ فرمایا کہ شخصیت کو دوام ہے۔ واہ شخصیت کو ان کے کردار کو دوام ہے۔ واہ، امام شاہ احمد نورانی کو بچھڑے ہم سے 17 سال تقریباً ہونے کو ہیں۔ ابھی جو شوال میں آپ کا عرس منایا جائے گا وہ 17واں عرس ہوگا۔ اسی طریقے سے صدیاں گزر جائیں گی، اولیاء کرام آتے رہے جاتے رہے، اور یہ سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قائم کیا ہے اور قائم رہے گا۔ امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی مہد تا لحد، کردار ہی کردار۔ واہ، آپ کا ظاہر، آپ کا باطن اتنا روشن اور ایک تھا۔ امام شاہ احمد نورانی صدیقی کے حوالے سے گفتگو کرنا بہت بڑے علم کی ضرورت ہے۔ ہم چونکہ آپ کے زندگی کے چند لمحوں کے رفیق ہیں، ساتھی ہیں، ہم نے جو قائد ملت اسلامیہ امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، آپ کے ظاہر کو دیکھا، باطن کو، تقوی کو، خوف خدا کو، آپ کا حافظ قرآن ہونا، یعنی آپ ایسی شخصیت ہیں کہ آپ ذکر کر رہے تھے ان کے والد محترم کا، ان کے دادا محترم کا، آپ ان کی 7 پشتوں تک چلے جائیں، آپ ولی ابن ولی ابن ولی ابن ولی ہیں۔ واہ واہ، مفتی ابن مفتی ابن مفتی ابن مفتی ہیں۔ واہ واہ واہ، قاری ابن قاری ابن قاری ابن قاری ہیں۔ کیا بات ہے، امام ابن امام ابن امام ابن امام ہیں۔ واہ واہ، آپ قائد ابن قائد ابن قائد ابن قائد ہیں۔ میں آپ کیا کو بات، ان کی عظمت اور شان کے حوالے سے کیا بتاؤں کہ جب بولیں تو گلاب کے پھول جھڑیں۔ ان کی محفل میں بیٹھنے والا ہر شخص یہ خیال کرے کہ امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ واہ واہ، اور واقع میں آپ کی محفل میں بیٹھنے والا ہر شخص یہ خیال کرتا تھا کہ ہم مریدین ہیں، ہم آپس میں بات کرتے ہیں، جب بیٹھتے ہیں تو ہم دلائل سے بات کرتے ہیں کہ امام شاہ احمد نورانی صدیقی ہم سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں ہم سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ یعنی سب کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی تھی۔ سب کے پاس کوئی نہ، میرے آقا سید العالمین محمد بلا تشبیہ، بلا تشبیہ، کیونکہ یہ عاشق مصطفیٰ ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عاشق اس کے عاشق ہونے کی کوئی نہ کوئی دلیل موجود ہوتی ہے۔ واہ، کیونکہ اچھا، آقا علیہ السلام کی جو صفات اور شان ہے، صحابہ کرام بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جب بیٹھتے تھے تو وہ یہی عرض کرتے تھے کہ آقا علیہ السلام سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ واہ تو واہ، یہ شان نسب در نسب حضور قبلہ پیر و مرشد امام شاہ احمد نورانی صدیقی، آپ اس کے مظہر اتم ہیں۔ اچھا علامہ صاحب، یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ جب آپ نے کہا کہ جب وہ بات کرتے تھے تو ایسا گویا ہوتا تھا کہ جیسے مجھ سے محبت کرتے ہیں، مجھ سے بات کر رہے ہیں، لیکن شاہ احمد نورانی صاحب کو ایک سے زائد زبانوں میں گفتگو کرتے ہوئے سنا، یہ کیا ماجرا تھا؟ ایک سے زائد نہیں، حضرت قبلہ اس دور میں منفرد شخصیت اس وجہ سے بھی ہیں کہ آپ 17 زبانوں پر عبور رکھتے تھے۔ یعنی وہ 17 زبانوں میں گفتگو کر سکتے 17 زبانوں میں گفتگو کرتے تھے، اس طرح گفتگو کرتے تھے جیسے اپنی مادری زبان ہوتی ہے۔ ہاں ہاں ہاں، جس ملک میں بھی گئے، جہاں بھی گئے،
جس شخصیت سے ملے اس شخصیت سے اسی کی زبان میں گفتگو کی، یہ آپ کا کمال تھا۔ اچھا، میں چونکہ ایک طالب علم ہوں تاریخ کا، میں نے یہ پڑھا کہ ناظرین کرام، شاہ احمد نورانی صاحب اپنے والد کے ہمراہ کم عمری میں ہی بہت سارے ممالک کا دورہ کر چکے تھے، کیونکہ ان کے والد بھی تبلیغات کے لیے دورہ کیا کرتے تھے۔ میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ورلڈ اسلامک مشن کا قیام اور تبلیغات کا یہ سلسلہ، اس میں شاہ احمد نورانی صاحب کی جو ندرت ہے اس کو ضرور بیان فرمائیے کہ کتنی بڑی خدمت ہے۔ ویسے تو تبلیغ دین علماء کرام کا یہ سمجھو دینی فریضہ ہے جو ادا کرتے ہیں، کہ جو شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خاندان کو دی ہے تبلیغ دین کی، میرے خیال میں ہم اس پہ فخر کر سکتے ہیں، اور کسی بھی اس دور کے پڑھے لکھے انسان کو کوئی مغالطہ نہیں ہے۔ تبلیغ دین کے حوالے سے، مبلغ ہونے کے حوالے سے، قائد ملت اسلامیہ امام شاہ احمد نورانی صدیقی اپنے خاندان کے لحاظ سے منفرد شخصیت ہے۔ تبلیغ دین امام احمد رضا فاضل بریلوی نور اللہ مرکزہ کے خلیفہ محترم حضرت علامہ الشاہ عبد العلیم میرٹھی، والد گرامی امام شاہ احمد نورانی صدیقی، امام احمد رضا نے آپ کو سفیر اسلام کا لقب دیا۔ آپ اس سفیر اسلام کا لقب اس ایسی شخصیت نے دیا کہ ایک چھوٹے سے مولوی نے نہیں، جیسے میں امام شاہ احمد نورانی صدیقی کی زندگی کے حوالے سے، ان کے کردار کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں، تو میں تو ایک چھوٹا سا شخص ہوں، ایسا ہے کہ جیسے سورج کو چراغ دکھانا۔ نہیں، لیکن یہ تو آپ کی انکساری ہے، آپ درجنوں کتابیں ان کی حیات پر لکھ چکے ہیں۔ ان کے علم، جی، ان کے علم، ان کا تقوی، ان کا کردار، اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ میں ایک آٹے میں نمک کی مانند ہوں حضرت قائد ملت اسلامیہ کے لحاظ سے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جن کو سفیر اسلام کا لقب وقت کا مجدد دے، وہ بہت بڑا اعتماد ہے، بہت بڑا اعتماد ہے۔ تو آپ سفیر اسلام والد گرامی کے ساتھ اپنی کم عمری میں بھی دوروں پر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ جی، یعنی ایسا ہے کہ جیسے شاہ عبد العلیم میرٹھی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو تبلیغ کے گن سکھاتے ہیں، واہ، اور آپ نے سارے کے سارے گن اپنے والد محترم، اپنے شیخ محترم، کیونکہ آپ بیت کا سلسلہ بھی آپ کا اپنے والد سے ہے، واہ، اور دینی تعلیم کا سلسلہ بھی بالخصوص اپنے والد سے ہے۔ علامہ صاحب، میں ایک اور چیز جاننا چاہوں گا، کیونکہ ہم نوجوانوں نے جب بھی دیکھا نورانی صاحب کو تو اخبار کی شہ سرخیوں میں دیکھا، اور وہ سیاسی حوالہ تھا، اور ہمارے علم کے مطابق 1970 اور 1977 میں 2 مرتبہ آپ ایم این اے رہے، لیکن وہ جو ایک سلسلہ تھا جمعیت علماء پاکستان کا، اور پھر اس میں ان کی کوشش و کاوش، وہ تو ایک چلے مکتب فکر کا عنوان رکھتے ہیں، وہ تو بالکل درست ہے، لیکن اتحاد بین المسلمین کے لیے جو انہوں نے تمام مکاتب فکر کو اکٹھا کیا اور مجلس متحدہ عمل جو ہے وہ عمل میں آئی، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ کیا خیال تھا ان کے ذہن میں کہ وہ امہ کو کس انداز سے دیکھا کرتے تھے؟ دیکھیں، ایسا انسان کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمہ جہت اور اتنی زبانوں پر، اور قرآن کے ایسے قاری کہ قرآن پڑھیں تو دیواریں بھی وجد میں آ جائیں، اور ایک ہی مسئلے پر آپ کم و بیش 74 مسئلے یا 64 مسئلے آپ سنائیں بغیر غیر حاضری کے، تو کمال ہے، کمال ہے اس عمر میں بھی۔ اور جس سال میں آپ کا وصال ہوتا ہے اس وقت بھی، اس سال بھی آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت، یعنی 3 قرآن پاک مکمل سنائے، شبینے کی صورت میں اور تراوی کی صورت میں اور تہجد میں آپ نے قرآن مجید فرقان حمید۔ تو آپ نے پوچھا ہے اتحاد بین المسلمین، تو ایسی شخصیت کا ہی یہ کام ہے، اور ان کو ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ اس دور کے اندر یہ طاقت اور ہمت دی ہے، ورنہ آج کل تو گھر کے بچے نہیں مانتے کسی کی بات، اور اس زمانے میں آپ نے اتحاد مسلمین کا نام نہیں لیا بلکہ کام کر کے دکھایا ہے۔ واہ واہ، صرف دائی نہیں ہوئے، عملاً دکھایا۔ جب امام بارگاہوں میں گولیاں، جی، مساجد کے اندر علماء کی قتل و غارت گری کے سلسلے شروع تھے کہ ایک مسلک دوسرے مسلک کو بدنام کرتا ہے، جی، اور الزام
लगाता है कि हमारे फलां मौलाना का कातिल फलां जी, है, जी। फलां का कातिल फलां है, उस दौर में इमाम शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह अपने ज़ौक़ और वलवले और दबदबे के साथ मैदान में आए और सारे मसालों को एक जगह जमा किया। फरमाते हैं कि ना तो इमाम बारगाह में देवबंदियों ने कत्ल गारतगरी का सिलसिला शुरू किया है और ना देवबंदियों के मदारस में बरेलवियों ने कत्ल गारतगरी की है, बिल्कुल। और ना इमाम बारगाहों में सिपाही सहाबा ने कत्ल गारतगरी की है। हम अपने मुश्तरका दुश्मन को पहचानते हैं। और बैठकर आपने फरमाया कि मुश्तरका दुश्मन आपका और हमारा और सबका यहूदी लाबी है, और ये सब यहूदी लाबी का काम है। हम यहूदी लाबी का तो ही मुकाबला कर सकते हैं कि जब हम एक जगह पे बैठ जाएं, एक जगह बैठ जाएं। तो आपने मिली यकजहती कौंसिल बनाई। यकीन जान लीजिए उसके बाद मिली यकजहती कौंसिल का वजूद में आना, किसी मस्जिद में, किसी मदरसे में, किसी भी मसलक का हो, कोई इमाम बारगाह में कभी भी कत्ल गारतगरी का सवाल ही पैदा नहीं होता। वाह वाह वाह। और अच्छा ना ही कोई एक फिरका दूसरे को जी, मोर्द इल्ज़ाम ठहराता है। क्या बात ये आपका बहुत बड़ा किरदार है। जी किबला, इसी मौके पर हमारे साथ हाफिज़ मनाम आलम मौजूद है। मैं चाहूँगा कि एक मनक़बत के चंद अशार ज़रूर आप इमाम शाह अहमद नूरानी के हवाले से। जी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जुदी वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। मज़गरे अहमद रज़ा है शाह नूरानी मियाँ। मज़गरे अहमद रज़ा है शाह नूरानी मियाँ। सुन्नियों के पेशवा है शाह नूरानी मियाँ। सुन्नियों के पेशवा है शाह नूरानी मियाँ। हज़रत सिद्दीक़ अकबर के लहू का असर है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर के लहू का असर है। पे करे सिद्क़ो वफ़ा है, पे करे सिद्क़ो वफ़ा है शाह नूरानी मियाँ। पे करे सिद्क़ो वफ़ा है शाह नूरानी मियाँ। पे करे सिद्क़ो वफ़ा है शाह नूरानी मियाँ। जिनके कौलो फ़ैल में यकसानियत थी बेमिसल। जिनके कौलो फ़ैल में यकसानियत थी बेमिसल। ऐसे मर्द बावफ़ा है, ऐसे मर्द बावफ़ा है शाह नूरानी। वारे रमज़ान के इस उन्वान से आपसे मुखातिब हैं, और आज का उन्वान है अल्लामा इमाम शाह अहमद नूरानी साहब, और बशीर फ़ारूकी साहब हमारे साथ मौजूद है, बशीरुल क़ादरी साहब मौजूद है। बशीरुल क़ादरी साहब, आपसे गुजारिश ये है कि आप अगर ये वजाहत कर दें कि बहुत सारे ऐसे लोग जो शाह अहमद नूरानी की ज़िंदगी में उनसे नज़रियाती इख्तलाफ रखते थे या सियासी इख्तलाफ रखते थे, उनको जब हमने आज के दौर में देखा है तो वो उनकी तारीफ़ व तौसीफ़ कर रहे होते हैं। ये क्या सबब है? शिराजी साहब, आप इन बातों को छोड़ें। हर एक का मुखालिफ भी होता है, मुवाफ़िक़ भी होता है। जी। मैं बिला तशबीह आका अलैहिस्सलाम के मुखालिफिन आज भी हैं, पहले भी थे जी। मुहिब्बीन भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनके नाम से जी हाँ। अपने मुझे चूमते हैं। जी हाँ। जी। उस दौर में भी आका अलैहिस्सलाम के मुँह मुबारक ज़मीन पर गिरने नहीं देते थे, वो भी थे। और आज भी ऐसे आशिक तलवारें मारते थे, नाम से जलते थे। इन बात को छोड़ दें, जलने वाले उनके किरदार से पूछें। आप मुझे पूछें कि
آپ کا کردار کیا ہے، آپ نے کون کون سے ایسے کام کیے ہیں کہ جو رہتی دنیا تک بلا شبہ بلا شبہ اچھا، ایک وہ زندہ فتنہ رہیں گے۔ قادیانیت کے حوالے سے بتائیے جو انہوں نے ضرب کاری لگائی ہے۔ سب سے بڑا کام جو آپ نے کیا ہے وہ اتحاد بین المسلمین والا کام کیا ہے، جی۔ اور پوری کائنات میں آپ ایک بر اعظم سے شروع ہو جائیں اور دوسرے بر اعظم تک جائیں، ہر ملک کے ہر شہر میں جائیں اور تحقیق کر لیں۔ میں اعلانیہ کہہ رہا ہوں، تحقیق کر لیں کون سا ملک اور اس ملک کا کون سا شہر کہ جس میں قائد ملت اسلامیہ امام شاہ احمد نورانی صدیقی نہ پہنچے ہوں، اور وہاں مساجد اور مدارس اور دینی مراکز قائم نہ کیے ہوں، بڑی بڑی یونیورسٹیاں اور کالج قائم نہ کیے ہوں۔ ایک فرد واحد، ایک شخصیت نے ورلڈ اسلامی مشن کے اس ادارے سے آپ نے اتنا بڑا کام کیا ہے جو رہتی دنیا تک زندہ رہے گا۔ دوسرا مسئلہ قادیانیت کا، یہ ایسی کشکول میں رکھ کے آپ کو نہیں دے دیا گیا، اس میں حضرت کی قربانیاں، حضرت کے چاہنے والوں کی قربانیاں، دوسرے ساتھیوں کے لوگوں کی قربانیاں ازہر من الشمس ہیں کہ یہ کام صرف اور صرف انہی کا تھا، یا پھر ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کام لیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لہو کی وجہ سے، واہ واہ، ان اس کے نسب لشکر کی جگر وجہ سے ہونے کی وجہ سے، کہ انہوں نے اس دور کے قادیانی مسلمہ مسلمہ کذاب کو، مسلمہ واہ واہ کذاب واہ اس دور کا قادیانی تھا، کیا بات ہے، جس نے آپ کے سامنے جنگ یمامہ میں 70,000 فوجی اور ادھر 13,000 فوجی، جب صدیق اکبر اعلان کرتے ہیں کہ آ جاؤ باہر میدان میں، سب آ جاؤ، سب نکلو، کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ میرے آقا سید عالم خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، مسلمہ کذاب نے دعویٰ کیا ہے جھوٹی نبوت کا، جھوٹا نبوت کا دعوے دار، مدینے میں کوئی ایک مرد نہ رہے، کوئی ایک مرد نہ رہے۔ میں نے قانون بنایا تھا، آپ فرماتے ہیں ہم نے قانون بنایا تھا کہ جنگ بدر کے سپاہیوں کو اب کسی جنگ میں مدعو نہیں کیا جائے گا، لیکن میں ابو بکر آج وہ قانون توڑتا ہوں، مجھے ان کی ضرورت ہے، ان بہادروں کی، کیا جنگ یمامہ میں جانا ہے اور ایسے شخص کے ساتھ لڑنا ہے اور ان کو نیست و نابود اور واصل جہنم کرنا ہے کہ جو میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظمت پر کھیلتا ہے، وہی اس دور کا قادیانی مرزا، وہ ناصور، اس کو قائد ملت اسلامیہ نے اس نیشنل اسمبلی میں وہ قرارداد بڑی مشکلوں سے لڑائیوں سے جھگڑوں سے دن رات جاگنے سے تقاریر سے باس مباحثے سے وہ پایا تکمیل تک پہنچی، یہ واقعی اور الحمدللہ یہ بہت بڑی گندگی یہ جو آپ نے مرزا غلام قادیانی اور ان کے ساتھیوں کی بہت بڑی گندگی کو حضرت نے اس وقت اتارا اور اعلان کیا کہ میرے ملک پاکستان کو اگر یہ یہودی عیسائی جن کا یہ پودا ہے خود کاشتہ، کون؟ مرزا غلام قادیانی، خود کاشتہ خود ساختہ پودا یہودیوں کا، وہ یہودی ہمیں اگر لالچ دیتے ہیں کہ ہم پورے پاکستان کو سونے کا بنا دیں گے، لہذا ان کو غیر مسلم اقلیت قرار نہ دو، تو آپ فرماتے ہیں کہ ہم اس سونے کے ملک کو تسلیم نہیں کریں گے، اس گندگی کو ہم تسلیم نہیں کریں گے، اور اس گندگی کو واصل جہنم قرار دے دیا۔ قبلہ آپ نے یہ جو ایک جملہ کہا ناظرین کرام، یہ بڑا شاندار تھا، کہا قبلہ نے کہ چونکہ نسب ہے، ایک طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ مسلمہ کذاب کے لیے جو ہے وہ میدان میں آ رہے ہیں، تو دوسری جانب انہی نسل میں سے امام شاہ احمد نورانی پھر دوبارہ کہیں یہ فتنہ کھڑا ہوتا ہے تو سامنے آتے ہیں۔ آئیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں چلتے ہیں اور وہاں جا کر نعت رسول مقبول کا ہدیہ پیش کرتے ہیں، اور یقیناً اس کے سوا ہمارا تمسک اور توسل کیا ہے۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں تو K21 کا شکر گزار ہوں، اور شرازی صاحب آپ کا بھی کہ آپ نے مجھے سعادت دی ہے۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے گئے۔
چلتے گئے، یہ کرم گئے حضور کا غم پر، آنے والے عذاب ٹلتے گئے، اور وہ گی بھرتے گئے جولیاں سب کی، اور وہ سمجھتے گئے بولیاں سب کی، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے گئے، چلتے ہیں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حوالہ ہے وہی ہمارے لیے ملجا و ماوا ہے، اور بلا شبہ ہمیں انہی کا آسرا ہے۔ اور ہمارے ساتھ عتیق نصیر شمسی صاحب موجود ہیں۔ عتیق نصیر شمسی صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا، لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے، آپ ایک ماہر تعلیم ہیں، ایک اسکول کو رن کر رہے ہیں، ایپسما کے آپ وائس چیئرمین ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ پرائیویٹ اسکول ایسوسیشنز کام کر رہی ہیں، سرکاری اسکولوں میں جو ہے وہ بچے نہیں جا پا رہے، کووڈ-19 کا دور ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کیا آن لائن طریقے سے ہم تعلیم دے سکتے ہیں بچوں کو؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ K21 کا اور آغا شرازی صاحب آپ کا جی جی کہ آپ نے یہاں پہ اتنی بابرکت محفل میں رمضان کے مہینے میں اس ٹرانسمیشن میں مدعو کیا۔ تو جو آپ نے ابھی تذکرہ کیا آن لائن اسٹڈی کے حوالے سے، تو اصل میں دراصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو اسکولز کی جو نوعیت ہے اور جو اویلیبلٹی آف اکوپمنٹ ہے وہ گھروں پہ اویلیبلٹی نہیں ہے۔ وہ اسکولز وہ جو پریولیج پیرنٹس ہیں ہاں وہ تو کر لیں گے، وہ تو کر سکتے ہیں، ہاں، لیکن جو موسٹلی اسکول ہیں 95% اسکول جو کہ ایک نارمل فیس لے رہے ہیں، اور ان کے ہاں پڑھنے والے جو بچے ہیں وہ اس سے ان کے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہے یہ، کیونکہ گھر میں اگر ایک گیجٹ بھی ہے اگر ان کیس، اور گھر میں 3-4 بچے ہیں تو وہ کیسے ممکن ہے کہ سب ہوگا، بہت مشکل ہے یہ، اچھا ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ آپ سے میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ چلیں یہ تو آپ نے جواب دے دیا، لیکن اگر کوئی ایس او پی بنا لی جائے تو کیا ممکن ہے کہ امتحانات لیے جا سکتے ہوں؟ بالکل، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے گورنمنٹ اس وقت بڑا زبردست سٹیپ لیا ہے ہمارے ہاں کہ انہوں نے جو ہے وہ ایس او پیز کے ساتھ ابھی مارکیٹس کھولنے کی بات کی ہے، دکانوں کو کھولنے کی بات کر رہی ہے، کاروبار کی بات کر رہی ہے، تو ساری دنیا کے اندر اسکولس کو بھی ایس او پیز کے ساتھ کھولنے کی بات کی جا رہی ہے۔ تو اگر پراپر ایس او پیز کو فالو کیا جائے جس طرح چائنا نے کیا ہے، اس طرح سے اگر کیا جائے تو یہاں بھی بالکل ممکن ہے، اور اس میں ٹائمنگز میں ڈیوائڈ کیا جائے کہ اگر اسکول کے اندر 500 بچوں کی کیپیسٹی ہے تو 2 ٹائمنگز میں کھولا جائے، یعنی اگر 7 سے لے کے 11 بجے تک ایک شفٹ لگائی جائے اور اس کے بعد دوسری شفٹ لگائی جائے، تو تاکہ جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے اس کو مدد خاطر لایا جائے، اور اس کے بعد اس طرح سے ایگزامز کم از کم ہو جائیں، جو کہ 3 مہینے آلریڈی لیٹ ہو گئے۔ اگر ایگزامز لینے میں ہم سب کامیاب ہو جاتے ہیں اور گورنمنٹ اس بات کو الاؤ کر دیتی ہے، تو ایک طرح سے ایک جو 3 مہینے سے ایک ڈیلا ہے سب بیچ کے اندر ہے، وہ اس سے ہم ہینڈل کر لیں گے ہم۔ ٹھیک ہے، اچھا ایک سوال اکثر سماعتوں تک پہنچتا ہے جو اسکول اونرز ہیں ان کی جانب سے، کہ وہ یہ ہے کہ جی آپ بتائیے کہ ہم کیسے اس کو رن کریں، ہمیں رینٹ کے مسائل ہیں، ہمیں جو ہے ٹیکس میں کسی قسم کی چھوٹ نہیں ہے، تو یہ کیا مسائل ہیں، کیا ایڈریس کریں گے آپ اس مسئلے کو؟ آغا شرد بھائی، یہ آپ نے ایک ایسی بات کری ہے جو واقعی ایک ایسی چیز ہے جو کہ اسکول اونرز اور بچے اور اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز سبھی اس پریشانی میں مبتلا ہیں، جس کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ایکچولی ایپسما کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں، تو اسکول میں جو فی ریکوری ہے وہ ہے نہیں، تو ٹیچرز کو سیلری دینے کا پرابلم ہے، جیسے اور یعنی یہ وہی بات ہو گئی عتیق بھائی کہ یعنی گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ آپ اپنے پاس سے کسی کو ملازمت سے نہ نکالیں اور ان کو تنخواہ بھی متواتر دیتے رہیں، لیکن آپ کے پاس اگر انکم نہیں آئے گی تو آپ کیسے دیں گے؟ ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے، تو گورنمنٹ سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ تمام ٹیکسز جس میں EUBI ہے، سیسی ہے، دیگر پراپرٹی کے ٹیکسز ہیں، اس کو بالکل آف کر دیا جائے، کیونکہ اسکول میں ریکوری واقعتاً بالکل بھی نہیں ہے،
اگر ہے تو 15-20% ریکوری ہے، اس میں سیلریز کیسے دی جائیں گی، اور رینٹ کو بالکل اس وقت معاف کر دیا جائے، کسی طرح سے ایسا کوئی آرڈیننس لایا جائے کہ جو اسکول سے رینٹ نہ لے جائے، کم از کم یہ 2 سے 3 مہینے تک جب تک کہ اسکول بند ہیں. کیونکہ وجہ اس کی یہ ہے کہ آنے والے وقت میں یہ جانتا ہوں، ابھی حالیہ میٹنگ ہوئی ہے جس میں بہت سارے اسکول بند ہونے جا رہے ہیں، تو ہمیں بچانا ہے ان اسکولس کو، ہمارے وہ اسکولس جو کہ ذمہ داری لیے ہوئے ہیں بچوں کی، جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ تر بچے پرائیویٹ اسکولس میں جاتے ہیں، تو ہمیں ان کو آج بچانا ہے. تو ان کو بچانے کے لیے ہمیں آگے آنا پڑے گا، ان کو ریلیف دینا پڑے گا. ہم گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں اس کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا عتیق بھائی، مجھے ایک اور چیز بڑی اہم بات ہے، وہ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اسکولز کام کر رہے ہیں، والدین یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں تکلیف یہ ہے کہ ہم کس طرح فیس پے کریں، کیونکہ ہمارے تو اپنے ذرائع جو ہے وہ مخدوش ہو گئے. تو یہ مسئلہ شاید بہت ہی چھوٹی سطح کے اسکولوں کے ساتھ ہے، بڑی سطح کے اسکولوں کو تو شاید ریلیف کی ضرورت نہیں ہے جو زیادہ فیسز دے رہے ہیں. تو اس میں کہیں تخصیص نہیں ہونی چاہیے کہ اس کیٹیگری کے اسکولوں کو جو ہے وہ آپ کوئی سہولت دیں اور بڑی کیٹیگری کو نہ دیں، ایسا ہو سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو ریلیف کی جو بات ہے نا وہ ہر طرف ضرورت ہے اس وقت، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بڑی کیٹیگری کے لوگ ہیں بزنس تو کہیں بھی نہیں چل رہا ہے، تو گورنمنٹ ایک جو پالیسی لے کے آئی، جو آرڈیننس پاس ہوا کہ 20% ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا اس لاک ڈاؤن کے وقت کے اندر، جو اسکولز نے دیا ہے. اور ایپسما سب سے پہلے ہیں. اچھا، میں نے ایپسما کے حوالے سے جب طارق شاہ صاحب سے رابطہ کیا جو آپ کے چیئرمین ہیں، تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ ہر چند کے اس پہ اسٹے آ گیا ہے کورٹ سے، وہ جو 20% ہے، باوجود اس کے ہم اپنے طور پر اسکولوں میں یہ رعایت دے رہے ہیں. 100% ایپسما نے اپنے تمام ممبر سے یہ کہا کہ آج کے ان حالات میں، اس پینڈیمک کے اندر ہمیں ریلیف کنٹینیو کرنا چاہیے، اور جو 20% کی بات ہے وہ ہم جاری رکھیں گے تاکہ یہ ریلیف والدین تک پہنچے. کیا اچھی بات ہے. عتیق بھائی آپ کو بہت شکریہ. ناظرین کرام، ہمارا ایک سیگمنٹ جس میں ہم ہمیشہ آپ سے ملاقات کرواتے ہیں ایک نوجوان سے، اور نوجوان ہوتا ہے یوتھ ایکٹیوسٹ کے طور پر. آج ہمارے ساتھ کون ہے؟ آئیے ملتے ہیں. السلام علیکم جی. عثمان غنی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. کیا نام ہے آپ کے ادارے کا؟ ہمارے ادارے کا نام ہے IRISS، اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنسز. اچھا، سوشل سائنسز پہ ریسرچ، وہ بھی اسلامک تناظر میں، اور میرے علم میں یہ آیا ہے، راٹھور صاحب سے میری ملاقات بھی ہے جو آپ کے اس پورے سلسلے کو چلا رہے ہیں، میرے علم میں یہ آیا کہ یہ کوئی مطلب طلباء جو مدارس کے ہیں یا جامعات کے ہیں، یعنی یونیورسٹیز کے، ان کو اکٹھا کر کے ایک پلیٹ فارم بنایا گیا. یہ کیا سلسلہ ہے؟ دیکھیں آغا صاحب، پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہ پلیٹ فارم ہمیں میسر کیا. اس کے بعد آپ کا سوال بہت ہی اچھا اور بڑا دلچسپ ہے. اکثر لوگ اس کے اوپر سوالات کرتے ہیں، لیکن اس کا جواب ہمیں نہیں معلوم تھا. جواب ہمیں IRISS والوں کے ساتھ جڑ کر ہی ملا. مجتبیٰ راٹھور صاحب نے جو محنت کی ہے اور ڈریم ورلڈ ریزورٹ کے اندر جو ہم نے وقت گزارا، اس کے اندر ہمیں یہ پتہ چلا کہ بین المسالک ہم آہنگی، اور اسی طرح مدارس اور یونیورسٹیز کے جتنے بھی طلباء ہیں ان کو اکٹھے کر کر ایک پلیٹ فارم پہ لانے کے کتنے فوائد ہیں. ان فوائد میں سے ایک یہ ہے کہ ایک ساتھ مل کر آگے چل سکتے ہیں، کتنے بہترین کام سر انجام دے سکتے ہیں. جیسے کہ میں نے آگے جو ہے ایک خدمتی کا کام سر انجام دیا، جیسے ڈیلی ویجز لوگ ہیں اور روزانہ کی دہاڑی سے پریشان لوگ ہیں. یہ کس علاقے میں کیا آپ نے؟ یہ میں نے بلدیہ ٹاؤن کے علاقے جو آپ کا علاقہ ہے، جو میرا علاقہ ہے، اس کے اندر میں نے تقسیم کرنا چاہیے، لیکن میں نے یہ منفرد کام نہیں کیا، اکیلا کام میں نہیں کر سکتا تھا. جو ہمیں وہاں پر یہ تربیت ملی اس کو اپلائی کرتے ہوئے، ایک لیڈرشپ اسکل کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے پھر ایک کمیٹی بنائی، جس کمیٹی کے اندر ہمارے ساتھ یونیورسٹیز کے طلباء ہمارے ساتھ قدم بقدم شامل تھے. اچھا، یہ تخصیص نہیں رہی کہ مدرسے کا ہے یا یونیورسٹی کا ہے؟ نہیں، بالکل. یہاں پر ایک مدرسہ اکیلا تھا، لیکن اس اکیلے کے ساتھ اس کو 11 کس نے بنایا؟ یونیورسٹیز کے طالب علم نے. تو یہ یونیورسٹی کا طالب علم اور مدرسے کا طالب علم مل کر ایک اور ایک 11 بن کے انہوں نے کام کیا. اور فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ یہ ہوا کہ انہوں نے گھر گھر جا کے سروے کیا، اور انہیں اس چیز کا زیادہ اچھے طریقے سے اندازہ تھا کہ کون سے لوگ زیادہ ڈیزرو ہیں اور کون سے لوگ زیادہ ڈیزرو نہیں ہیں. ہمارا کام کیا تھا؟ ہمارا کام یہ تھا کیمپین چلانا اور ڈیلی ویجز لوگ اور جتنے بھی ڈیزرونگ لوگ ہیں ان کے لیے راشن کا انتظام کرنا. لیکن اصل اور ایکسٹریملی ڈیزرونگ کون ہیں؟ یونیورسٹیز کے طلباء نے یہ کام سر انجام دیا، اور انہوں نے بڑے ہی بہترین انداز میں کام سر انجام دیا. اور ہمیں جب ہم یہ راشن دے رہے تھے، ہمارے پیچھے جتنے سپورٹر تھے نا آغا صاحب، کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ یہ راشن تقسیم کرنے میں اور راشن کو لانے میں سپورٹ کیا تھا،
ان کے دلوں سے پوچھیں کہ ان کو کتنی خوشی ہوئی تھی. بہترین صدقہ وہ ہے، بہترین صدقہ وہ ہے کہ اگر آپ ایک ہاتھ سے دیں تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو. دوسری بات، بہترین صدقہ وہ ہے کہ آپ جب اپنے پاس سے نکال لیں تو آپ کے دل میں ایک اطمینان اور سکون والی کیفیت آ جائے. تو ان سے پوچھئے ذرا کہ ان کے دل کے حال کیا تھا. یہاں پر ہم نے ڈیزرونگ پیپل کے گھر پہ جو ہم نے یہ راشن پہنچا دیا، اور وہ بھی کیسے، رات کی تاریکی میں 3 سے لے کر صبح 7 تک، رمضان المبارک میں 2 سے لے کر 5 تک، یہ رینجر کی نفری اور پولیس کی موبائلوں کے ساتھ، بالکل پروٹوکول کے ساتھ. کون کہتا ہے حکومت ہمیں یہ کرنے کی اجازت نہیں دیتی؟ حکومت ہمارے ساتھ قدم بہ قدم شامل رہتی ہے. ان کی سپورٹ کے ذریعے سے ان کی گاڑیوں میں ہم نے راشن کس طرح سے ڈال کر آقا صاحب لوگوں کے گھروں تک پہنچایا. جب ہم نے لوگوں کے گھروں کو دستک دے کر ان کے یہ دروازے کے اوپر ہم نے راشن رکھا تو ان کی آنکھوں سے جو آنسو بہہ رہے تھے وہ ہماری خوشیوں کا جو ہے نا کفارہ ادا. کیا بات ہے. اچھا دیکھیے عثمان غنی، بات یہ ہے کہ ایک تو آپ نے جامعات یعنی جو یونیورسٹیز ہیں اور جو مدارس ہیں ان کو ایک دائرے میں لے آئے. اس حوالے سے آپ کا ادارہ واقعی بہت لائق ست تحسین ہے، اور راٹھور صاحب کو خاص طور پر، اور عمیر آپ کے ساتھ ہمارا نوجوان ساتھی بھی موجود ہے. آپ سلامت رہیے. آج اس موقع پہ میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اپنا کراچی آپ سے ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. علامہ صاحب انتہائی اختصار کے ساتھ 1 منٹ باقی ہے، ہم چاہیں گے کہ دعا کا. نہیں، میں ایک پیغام دوں جی گا. جی. میرا پیغام یہ ہے کہ امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آج میں حکومت وقت کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ یہ جو اقلیتوں کے ساتھ مل کر قادیانیوں کو شامل کر رہے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے لیے حکومت یہ بہت بڑے مسائل پیدا کر رہی ہے. جی جی. وہ اس مسئلے کو نہ چھیڑے تو ان کے لیے بہتر ہے. اس لیے کہ قادیانی صرف غیر مسلم ہی نہیں بلکہ مرتد بھی ہیں، اور یہ ایسے مرتد ہیں جو پاکستان کے آپ کے ملک کے آئین کو نہیں مانتے. جی، آپ کے آئین میں یہ شامل ہے. جی ہاں. آپ کے آئین، آپ ملک کے پاکستان کے 73 کے آئین کو یہ نہیں مانتے، تو آپ ان کو اقلیتوں میں شامل کر کے یہ کس منہ سے حقوق مانگتے ہیں؟ جی. اس ملک سے حقوق مانگتے ہیں. آپ کا پیغام پہنچا. اس ملک سے حقوق مانگتے ہیں جس ملک کے آئین کو نہیں مانتے. جی جی. اور وہ کتنے حکمراں بے شرم ہے کہ اپنے آقا و مولا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختمی مرتبت، ختم نبوت کی عظمت اور شان پر سودے بازیاں کرتے ہیں. بالکل. تو میں چاہوں گا کہ دعا کا ڈریں اس دن سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت سے ڈریں، جی، اور اپنے حکومت کے لیے مسائل پیدا نہ کریں. جی. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ونور قلوبنا يا رب العالمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. الہ العالمین، آج کی محفل کو نورانی، روحانی، وجدانی محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اس کا اہتمام کرنے والے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ان کو عروج عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین.